वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है थर्ड लास्ट, और मैं हूँ आपकी राइटर नूरा आसिफ। हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको आज का नावल कैसा लगा। तो मैं आपको वॉइस ओवर में सबसे पहले ये बता दूँ कि कल एपिसोड नहीं आएगी। जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला परसों एपिसोड आपको मिलेगी, लॉन्ग एपिसोड मिलेगी या 2 एपिसोड मिलेंगे, और वो लास्ट एपिसोड होंगे। नावल का इख्तिताम हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों की खातिर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तकरीबन अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक 9:30 हो रहे हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग में 1 डेढ़ घंटा लगेगा, और फिर अब सेव और अपलोड होने में जो टाइम लगेगा शायद ये रात आपको 11-12 बजे तक मिले। और अगर ना मिल सकी तो अर्ली मॉर्निंग आपके साथ ये शेयर कर दी जाएगी। लेकिन आपको बता दूँ, कल आपको एपिसोड नहीं मिलेंगे। तो चलते हम अपने आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में थर्ड लास्ट पार्ट 3, तहरीर नूर आसिफ। हीरा सफदर खान के हमरा सवात में उसकी आबाई हवेली में रुखसत होकर आई थी। दुल्हन बनी सफदर खान के कमरे में उसके बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। अपने हिनाई हाथों में अपनी किस्मत की लकीरों को गौर से देख रही थी। जब से होश संभाला था, अरमान को ही अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया, उस इंसान को उसका मुकद्दर बना दिया जिसके मुतल्लिक उसने कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था। कुछ दिन पहले सफदर खान ने उससे मोहब्बत का इजहार मोहब्बत किया था। वो हैरान रह गई थी उसकी आंखों में अपने लिए जुनून, मोहब्बत और दीवानगी देखकर। वो ये सब कुछ अरमान की आंखों में अपने लिए देखना चाहती थी। वो जनान खाने के एक हिस्से में उसे रोके नम आंखों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था कि वो उससे आज से नहीं सालों से मोहब्बत करता आ रहा है। मगर वो अरमान की मंगेतर थी। वो अपने जज्बात दिल में रखता आया, सबसे छुपाता आया, यहाँ तक कि खुद से भी। आज उसे किसी और का होते देखकर उसके ज़ब्त का पैमाना छलक पड़ा था। उसे समझा रहा था कि वो ये शादी ना करे। अरमान की ज़िंदगी में नैना से बढ़कर कोई नहीं। वो उसे वो प्यार, वो मकाम नहीं दे सकेगा जो वो डिज़र्व करती है। वो एक बार हाँ कह दे तो वो खान दादा और अरमान के कदमों में गिर कर गिड़गिड़ा कर उसे मांगेगा। हीरा ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था, उसे नकामो नामुराद लौटा दिया था। उसकी नम आंखें शिद्दत इज़्ज़त से सुर्ख हो गई थी। लेकिन वो क्या करती अपने दिल का, जो हर हाल में सिर्फ अरमान को ही पाना चाहता था। वो अरमान की दूसरी बीवी, अनचाही बीवी बनने को तैयार थी। बस वो अरमान को अपना देखना चाहती थी। मगर हीरा के मन में एक एहसास जागा था, चाहे जाने का एहसास। यह एहसास तो सबसे अलग था। उसे पूरा यकीन था वो अरमान को अपनी चाहत और बेपनाह मोहब्बत से अपना बना लेगी। अरमान ने कुछ दिन पहले उसे अपने कमरे में बुलवाया था। उसे अपने सामने बैठाए अपनी दीवानगी, अपनी मोहब्बत, अपनी बेपनाह चाहत का इजहार कर रहा था। मगर ये चाहत उसके लिए नहीं, नैना के लिए थी। वो उसे बता रहा था कि वो नैना से पागलों की तरह मोहब्बत करता है। ये सब सुनना उसके लिए काफ़ी अजियत का बायस था। नैना के कमरे में आने के बाद उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। वो अपने दिल के मामले में और अरमान के मामले में इतनी खुदगर्ज हो चुकी थी कि अरमान के मुंह से ये सब सुनने के बाद भी वो अरमान को पाना चाहती थी। मगर उससे अगले दिन अरमान उसके कमरे में आया था। अरमान, तुम इधर। हीरा उसको देखकर बेड से उठने लगी थी जब अरमान ने उसे हाथ के इशारे से उठने से मना कर दिया और आहिस्तगी से कदम बढ़ाता हुआ उसके सामने बेड पर बैठ गया। मानगी से उसे देख रही थी। उसके लिए छम्पे की बात थी अरमान का उसके कमरे में आना। क्या बात है अरमान, तुम इतना खामोश क्यों है? हीरा ने उसकी खामोशी महसूस करते धड़कते दिल के साथ पूछा। हीरा, उस दिन कमरे में मेरी बात अधूरी रह गई थी। आज मैं अपनी बात मुकम्मल करने आया हूँ। अरमान ने गहरा सांस भरते हुए अपनी बात शुरू की।
ارمان، میں نے اس دن تمہاری بات سن لی تھی، میرے اندر اور حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ باتیں مزید سن سکوں، ہیرا کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی تھی جب ارمان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ ہیرا کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ ارمان خان نے اسے خود سے چھوا تھا۔ ہیرا، تمہیں اپنے اندر سکت پیدا کرنی پڑے گی میری بات سننے کی۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، میں تمہیں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس شادی سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں نینا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی تم دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں صرف نینا کو ہوں۔ میں جسمانی طور پر تمہارا ہو جاؤں گا، مگر میرا دل اور روح صرف نینا کی رہے گی، اور سب سے بڑھ کر میں اسے دکھ نہیں دے سکتا۔ تم دیکھ رہی ہو اس کی حالت، اگر میں نے یہ شادی کی تو وہ تڑپ کر مر جائے گی۔ ارمان اذیت کی انتہا پر تھا۔ ارمان، میری تکلیف، میرا درد تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں تڑپ کر مر جاؤں گی۔ ہیرا کی آنکھوں میں نمکین پانی ٹھہرا تھا۔ ہیرا، تمہیں اسی درد سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی میں ایسا انسان آئے جو خود سے بڑھ کر تمہیں چاہے، تم سے محبت کرے۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، کیونکہ میں تمہاری محبت کے بدلے تمہیں محبت نہیں دے سکوں گا۔ تمہارے لیے صفدر جیسا عظیم انسان ہونا چاہیے، جس کی محبت سچی اور کھری ہے، جو سالوں سے تم سے محبت کرتا آیا ہے، مگر کبھی بھی اس نے اپنی دل کی بات مجھے بتائی نہیں۔ جانتی ہوں وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس کا عشق اسے کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کافی بار پوچھا وہ لڑکی کون ہے، وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتا تھا، مگر اس دن جب وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ارمان، ارمان، یہ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوا ہے۔ ہیرا ارمان کی بات پر نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ہیرا، تمہیں لگ رہا ہوگا میں یہاں پر نینا کی وجہ سے آیا ہوں، کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے۔ میں نینا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارے پاس تمہاری وجہ سے آیا ہوں۔ میں تمہیں مزید دکھ نہیں دے سکتا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں زندگی سے بھرپور خوشیاں ملے، اور وہ خوشیاں تمہیں صرف صفدر خان دے سکتا ہے۔ صفدر خان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ خان دادا کو بھی کوئی اعتراض نہیں، انہیں صرف تمہاری رضامندی چاہیے۔ تمہارا ایک فیصلہ سب کی زندگی بدل دے گا۔ تم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہو، ایک کزن ہونے کے ناطے میرے چچا کی بیٹی ہو۔ میں تمہیں اور صفدر خان کو صرف خوش دیکھنا۔ اگر نینا واپس نہ آتی تب بھی میں تم سے کبھی محبت نہ کر پاتا، کیونکہ میں اس کا ہو چکا ہوں دل و جان سے۔ آج نہ چاہتے ہوئے میری ذات سب کے لیے تکلیف کا باعث بن چکی ہے۔ اگر میں تم سے شادی کر لیتا ہوں، نہ نینا، نہ تم اور نہ میں خوش رہ سکیں گے۔ میری ذات میرے دوست کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ میں جانتا ہوں تم سے شادی کے بعد میں صفدر خان کی دوستی بھی ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ اپنی محبت کو کسی اور کی دسترس میں دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ اپنی محبت کر کسی کا سایہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ شادی ہو گئی تم سب اس تکلیف سے دوچار ہو جاؤ گے۔ نینا، تم اور صفدر خان پل پل یہ درد محسوس کرو گے۔ میں کیسے خوش رہوں گا؟ نینا کو دکھی دیکھ کر میں خوش رہ جاؤں، یہ ممکن نہیں۔ ارمان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ہیرا نے روتے ہوئے ارمان کی بھیگی آنکھیں دیکھی تھی۔ ہیرا کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ نینا کو چاہتا، یہ بات اس کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچاتی تھی، کتنی اذیت دیتی تھی، وہ درد کتنا اذیت ناک ہوتا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ ابھی بھی وہ صرف نینا کا
کی بات کر رہا تھا، وہ تو سر سے لے کر صرف نینا کا تھا۔ وہ کیسے خوش رہ پائے گی اس انسان کے ساتھ؟ وہ تو اس کا ہو کر بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ تو ارمان کو پا کر بھی نامراد رہے گی۔ وہ نینا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور ہیرا ارمان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارمان کی آنکھوں کی نمی نے اسے پل میں وہ فیصلہ کروا دیا تھا جو شاید وہ کبھی نہ کر سکتی۔ محبت خود غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ محبت میں کسی کو باندھ کر رکھ سکتے ہو۔ اس نے ارمان کو اس بے نام تعلق جو صرف اس کے لیے اذیت کا باعث تھا اس سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہیرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ارمان کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ہیرا جانتی تھی وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ارمان، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، میں صفدر خان سے شادی کروں گی۔ ارمان نے مڑ کر ہیرا کو بے یقینی سے دیکھا اور پھر آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا ہیرا کے پاس آیا۔ ہیرا، تمہیں آج یہ فیصلہ تکلیف دے گا لیکن کل یہی فیصلہ تمہیں بہت خوشی دے گا، اور میں تمہارے چہرے پر خوشی کے حقیقی رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ صرف صفدر خان کی ہمراہی میں ہی ممکن ہے۔ ارمان نے ہیرا کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنا آخری بے نام تعلق بھی توڑ کر چلا گیا تھا۔ ہیرا ارمان کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ہیرا سوچوں کی دنیا سے باہر آئی تھی اور سنبھلتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ صفدر خان سرشاری کی کیفیت میں آہستگی سے قدم بڑھاتا اور ہیرا کے پاس آیا جو گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ صفدر نے ہیرا کے پاس بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ہیرا کو یوں دلہن کے روپ میں سجا سنورا دیکھ کر بے خودی میں اسے تکے گیا۔ وہ لال چوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت اور تیکھے نقوش نفاست سے میک اپ کیے گئے میک اپ میں غضب ڈھا رہے تھے۔ ہیرا، میں جانتا ہوں مجھے قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں تمہارے احساسات، تمہارے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے دل سے قبول نہ کر لو۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم میری ہو چکی ہو، میرے پاس، میرے گھر میں، میرے بیڈ پر میری بن کر بیٹھی ہو۔ جانتی ہو کتنی دفعہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں محسوس کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا خواب حقیقت میں بھی سچ ہوتے ہیں۔ تم میرے پاس ہو، یہی میرے جذبوں کی سچائی ہے۔ بہت جلد تمہارا دل بھی میرا ہو جائے گا۔ صفدر نے ہیرا کا حنائی ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا اور پھر ہیرا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتا اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا تھا اور جلدی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ ہیرا کی آواز پر وہ رکا تھا۔ ہیرا بیڈ سے اٹھتی صفدر خان کے مقابل آئی تھی۔ مجھے ارمان نے کہا تھا کہ آپ سب سے الگ ہیں، آپ جیسا ہمارے پورے خاندان میں نہیں۔ آج آپ نے ثابت بھی کر دیا آپ جیسا کوئی نہیں۔ باسط لالا نے اپنا حق زمین سے کیسے وصول کیا اور ہمارے خاندان کے مرد اپنی بیویوں کے احساسات کی کتنی قدر کرتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں۔ آپ نے یہ جان کر بھی کہ میں بچپن سے ارمان کی منگیتر ہوں، میرے دل میں ارمان کے لیے احساسات ہیں، پھر بھی مجھے اپنایا، بلکہ پورے مان اور عزت سے اپنایا، مجھ سے محبت کی، اور آج اپنا حق جو صرف آپ کا حق ہے اسے بھی لینے سے منع کر دیا۔ ہیرا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھیں۔ میں ساری عمر ایک بے نام تعلق نبھاتی رہی، اس انسان سے محبت کرتی جس نے کبھی مجھے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ آج جس انسان سے میرا سچا اور دائمی تعلق قائم ہوا ہے، آپ نے کیسے سوچ لیا میں آپ سے یہ تعلق نہیں نبھاؤں گی؟ میں آپ کے حقوق سے منہ موڑ کر خدا کی نافرمان بنوں گی؟ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت میں نے پورے دل اور رضامندی سے آپ کو اپنایا تھا۔ ہمیشہ اپنی مورے، تائی جان اور حویلی کی سبھی عورتوں کو اپنے شوہروں کی بے پناہ عزت کرتے دیکھا ہے، جو اس قابل بھی نہیں تھے ان کی عزت کی جائے۔ اور آپ تو صرف عزت کے قابل ہیں، نہ صرف عزت کے بلکہ محبت کے بھی قابل ہیں۔ ہیرا آگے بڑھ کر صفدر خان کے سینے سے لگی تھی۔ صفدر بے یقینی سے ہیرا کو اپنے سینے کے ساتھ لپٹا دیکھ رہا تھا،
پھر طمانیت سے سرشاری سے ہیرا کے گرد اپنے بازو لپیٹے تھے اور اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بھیگتی رات میں صفدر نے اپنے بے پناہ پیار سے ہیرا کو احساس دلایا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ صفدر خان کی پاک اور سچی محبتوں کی بارش میں پوری رات بھیگتی چلی گئی۔ نکاح کے بعد بے چینی سے مردان خانے میں بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب رخصتی میں کس بات کی دیر ہے۔ روحان جھنجھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور زنان خانے کی طرف بڑھا۔ سب مرد حضرات کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ روحان کی نظر کسی پر نہیں گئی تھی۔ روحان اس وقت وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر وائٹ برینڈڈ ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ روحان نے زنان خانے میں قدم رکھے تو گلبانو اسے دکھائی دی۔ اس نے گلبانو سے رمل کے کمرے کا پوچھا۔ گلبانو اسے زنان خانے میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے اسے لیے رمل کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کوئی بھی مرد اس وقت زنان خانے میں نہیں تھا۔ زنان خانے کا لاؤنج بہت بڑا تھا اور اس میں سلائڈنگ شیشے کا بہت بڑا ڈور تھا جس پر خوبصورت کٹ ورک کا کام تھا جس سے آر پار دیکھا نہیں جا سکتا۔ گلبانو روحان کو حویلی کی پچھلی سائڈ سے رمل کے کمرے کی طرف لے کر گئی تھی اور اسے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اورنج میرون کنٹراسٹ کے لہنگے اور چولی میں ملبوس تھی۔ سر پر میرون کامدار دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا جس کے حالے میں اس کا سبی اور روشن چہرہ چمک رہا تھا۔ بھاری زیور پہنی وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ روحان ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس نے رمل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اور شور مچانے پر مجبور کر دیا تھا۔ رمل نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ رمل کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے گہرے سانس لیتے دیکھ رہے تھے۔ درد جتنا ملے گا پیار اتنا بڑھے گا۔ اپنی چاہت کے آگے یہ زمانہ جھکے گا۔ ہونٹ خاموش ہیں پر آنکھیں کچھ بولتی ہیں۔ پیار کا راز تم پر یہ کھولتی ہیں۔ کہہ رہی ہیں یہ سانسیں تم میرے ہو گئے ہو۔ روحان نے رمل کی طرف اپنے قدم بڑھائے تھے۔ رمل نے بھی بہتی آنکھوں کے ساتھ روحان کی طرف قدم بڑھائے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے لیے وقت رک گیا تھا، پوری کائنات تھم گئی تھی۔ رمل ہچکی لیتے ہوئے روحان کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ روحان نے بہت زور سے رمل کو خود میں بھینچا تھا۔ رمل اس کے سینے کے ساتھ لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ روحان نم آنکھوں کے ساتھ اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ جانے کتنے لمحے بیت گئے تھے، دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ روحان نے رمل کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور دیوانگی سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتا گیا اور اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اسے بیڈ پر لٹائے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نکوش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا تھا۔ رمل کے ہونٹوں کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے رکا تھا۔ اپنی انگلی سے اس کے ہونٹ کے نچلے لب پر رکھی، اپنی انگلی اس کے ہونٹ کے نچلے لب پر رکھی اور بےقراری میں اس کے نچلے لب پر جھکنے لگا تھا کہ رمل روحان کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے۔ روحان نے بیٹھتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ سختی سے جمائے۔ اب کیوں روک رہی ہو میری جان؟ اب تو مکمل طور پر میری ہو چکی ہو۔ تمہارے لالا نے خود اپنی رضامندی سے تمہیں مجھے سونپا ہے۔ روحان نے رمل کے کندھے سے اس کا دوپٹہ پیچھے کرتے ہوئے اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے۔ روحان، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، ابھی رخصتی ہونا باقی ہے، میں سب کو کیا کہوں گی؟ رمل نے روحان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے روحان کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ روحان اس کی جھکی نظریں اس کی شرمیلی مسکان پر فدا ہوا تھا۔
پتہ نہیں وصلیں یار کی گھڑیاں کب نصیب ہوں گی، کب تنہائی میں تم مجھے میرے کمرے میں ملو گی۔ روحان نے سرد آہ بھری دی۔ تمہارے لالا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں، بس انہیں کی وجہ سے یہ رخصتی ڈلے ہے، روحان نے ریمل کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی بے قراریاں اور بے باک شرارتیں عروج پر تھیں، جنہیں ریمل محسوس کرتی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ روحان نے آج سے پہلے کبھی بے باکی سے اس پر اپنا حق نہیں جتایا تھا۔ ریمل اس کی بے باک گستاخیوں پر کانوں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ لالا کہاں گئے؟ ریمل نے روحان کے حصار سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، پچھلے 1 گھنٹے سے غائب ہے، روحان جھنجھلایا تھا۔ پھر اپنے موبائل کو دیکھا جہاں ارمان کا میسج جگمگا رہا تھا کہ وہ نینا کو لے کر نکل گیا ہے، وہ لوگ بھی اب نکل جائیں۔ روحان نے میسج پڑھ کر اپنے لب بھینچے تھے۔ تمہارے لالا کو ہم سے پہلے ہی جانا تھا، ہمیں یہاں روکنے کا مقصد۔ روحان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ روحان، اگر لالا کو اچانک جانا پڑا تو یقیناً نینا بھابھی نے کچھ کیا ہوگا۔ ریمل نے جھٹ ارمان کی سائیڈ لی تھی۔ کیا مطلب نینا نے کچھ کیا ہوگا؟ میں نے ارمان کو بولا بھی تھا کہ وہ نینا کو تمام حقیقت سے آشکار کر دے، مگر تمہارے بھائی نے مجھے منع کر دیا کہ وہ خود اسے اپنے طریقے سے بتائے گا۔ وہ تو منا لے گا نینا کو، اسے تو ہینڈل کرنا آتا ہے اسے، لیکن تم دیکھنا وہ مجھ سے بالکل بات نہیں کرے گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے مناؤں گا اسے، روحان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، بھابھی کو تو ارمان لالا نہیں سنبھال سکتے، تو آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوگا نینا بھابھی کو منانا۔ ریمل نے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہا۔ تمہارا بھائی بھی کچھ کم نہیں ہے، روحان نے ریمل کو گھور کر دیکھا تھا۔ ریمل روحان کے دیکھنے پر کھلکھلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ ریمل بیڈ سے اٹھنے لگی تو روحان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا۔ مس ریمل شاہ، بہت ہنسی آ رہی ہے آپ کو، کچھ گھنٹوں بعد آپ میری غربت میں آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں گی، کیونکہ اس جدائی نے مجھے تمہارے معاملے میں اور شدت پسند بنا دیا ہے۔ اب یہ شدتیں تمہیں سہنی ہوں گی، ہر پل ہر گھڑی۔ سہو گی نا؟ روحان نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ ریمل کا رنگ کنداری ہوا تھا۔ روحان کی سرخ اور بوجھل نگاہیں دیکھ کر ریمل کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ریمل نے لرزتی پلکوں کی چلمن رخساروں پر گرائے سر اسبات میں ہلایا۔ روحان نے سرشاری کی کیفیت میں ریمل کو اپنے حصار میں لے کر اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ نینا نے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ گیٹ سے لے کر داخلی دروازے تک پھولوں کی روش بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر "مائی ڈاٹر از مائی پرائڈ، یس آئی ایم دا لکی ون بیکاز آئی گیٹ ٹو بی ہر فادر، ویلکم مائی نینا، یو آر مائی ہارٹ، مائی سول، آئی لو یو سو مچ" تھا۔ نینا نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ سامنے کھڑے رضوان صاحب کو دیکھا اور پھر ارمان کو دیکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا۔ ارمان نے اسے اشارے سے رضوان صاحب کے پاس جانے کو کہا۔ نینا تیزی سے اپنے قدم بڑھاتی رضوان صاحب کے قریب جا کر بے یقینی کی کیفیت میں ان کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ "آئی ایم سوری پاپا، مجھے معاف کر دے"، نینا نے بے تحاشا روتے ہوئے کہا۔ "آئی ایم سوری ٹو مائی جان، مائی لٹل پرنسس"، رضوان صاحب نینا کو سینے کے ساتھ لگائے بھیگے لہجے میں بولے۔ "نہیں پاپا، آپ ایسے مت بولیں، غلطی میری تھی، آپ بالکل ٹھیک تھے اپنی جگہ"، نینا رضوان صاحب سے الگ ہوتے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی۔ "نہیں نینا، غلطی صرف تمہاری نہیں میری بھی تھی، مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا، مجھے اپنی نینا پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ بچپن سے تمہاری ہر غلطی کو میں نے ٹھیک کیا، تمہیں سمجھایا، کبھی ڈانٹ سے کبھی پیار سے، لیکن کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کیا، تو اب میں کیسے تمہیں خود سے جدا کر سکتا؟ میں نے تمہیں سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں تمہیں تنہا چھوڑ دیا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے علیحدہ کر دیا؟ میں نے دعویٰ کیا تھا
میں سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں، مگر میری انا میری محبت پر حاوی ہو گئے۔ میں تمہیں معاف نہ کر سکا۔ مگر ارمان نے جب مجھ سے معافی مانگی، میرے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا رہا، تب مجھے احساس ہوا میں غلط تھا۔ رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہ جھوٹی انا کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ارمان صرف تمہاری خاطر میرے آگے جھکا، اور میں اپنی بیٹی کی خاطر اپنی انا کو نہیں مار سکتا۔ رضوان صاحب نے نینا کو پھر سے گلے لگایا تھا۔ آج وہ پھر سے جی اٹھے تھے۔ نینا کے بغیر وہ ادھورے تھے۔ نینا ان کی پہلی محبت تھی۔ نینا سے پہلے انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ فوزیہ بیگم سے بھی انہیں محبت نینا کی زندگی میں آنے کے بعد ہوئی، کیونکہ انہوں نے نینا کو انہیں دیا تھا۔ پاپا، میں نے آپ کی نظریں جھکا دی۔ آپ کو مجھ پر مان تھا، میں نے آپ کا مان توڑ دیا۔ میں آپ کے خواب پورے نہ کر سکی۔ نینا رضوان کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بولی، کس نے کہا تم نے میرا خواب پورا نہیں کیا؟ مجھے فخر ہے تم پر۔ مجھے پتہ چلا کس طرح تم نے پری وش کے مرنے کے بعد بھی اس کا کیس لڑا، اسے انصاف دلوایا۔ روحان نے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ نیوز میں تمہارے بارے میں پڑھا تھا، تمہارے کیس جیتنے کی خبر نیوز چینل پر بھی دیکھی تھی، مگر ارمان نے مجھے بتایا کہ تمہیں حویلی میں کیا کیا سہنا پڑا، کس طرح تم نے بہادری سے سب کا مقابلہ کیا اور یہ کیس تنہا اپنے دم پر لڑا۔ میں تو حیران رہ گیا، میری بیٹی اتنی بہادر ہے۔ نینا آنکھوں میں آنسو لیے رضوان صاحب کو دیکھ رہی تھی اور پلٹ کر ارمان کو دیکھا، جو دور کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نینا کی آنکھیں مزید بھیگی تھیں۔ آج اس نے اس کا مان اس کے باپ کے سامنے بڑھا دیا تھا۔ دلاور خانی والی بات اس نے کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دی، یہاں تک کہ اسے خود بھی اس بات کا کبھی تانا نہیں دیا کہ ایسا مرد بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ نینا کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوئی تھی۔ ارمان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چیر اپ ہونے کو کہا اور پھر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ نینا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے رضوان صاحب سے باتیں کرنے لگی اور وہ اسے بازوں کے حلقے میں لیے اندر کی جانب بڑھے۔ پاپا، ماما کہاں ہیں؟ نینا نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، تمہاری ماما روحان کے ساتھ تمہارے ہی گھر گئی تھی، تم سے ملاقات نہیں ہوئی؟ رضوان صاحب حیرت زدہ ہوئے تھے۔ وہ رضوان صاحب کو کیا بتاتی؟ اسے گل بانو نے بتایا بھی تھا کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے، حویلی کے لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ اس کی بات سنی انسنی کرتی مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یقیناً سب اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے جذباتی پن میں سب کا سرپرائز خراب کر چکی تھی۔ نینا رضوان صاحب سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ رضوان صاحب نے خود اس کے لیے ساری کوکنگ کی تھی، ساری اس کی پسند کی ڈشز تھیں۔ وہ پہلے بھی جب ان سے ناراض ہوتی، رضوان صاحب اسے منانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتے تھے۔ آج بھی انہوں نے ایک ایک بائٹ نینا کو اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی۔ نینا اور رضوان صاحب کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رضوان کا خیال آیا، ویسے تو اسے کافی دیر سے احساس تھا، مگر وہ رضوان صاحب کے ساتھ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا رضوان صاحب بھی ایسا ہی چاہتے ہیں، تبھی تو وہ روحان کے نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ پاپا، وہ میں ارمان کو دیکھ لوں؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہے؟ نینا نے جھجکتے ہوئے دھیمے لہجے میں رضوان صاحب سے کہا۔ بیٹا، وہ باہر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اسے آج کے ڈنر کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اور تم اتنی دیر بعد مل رہے ہیں، تو وہ چاہتا ہے ہم دونوں اکیلے میں کچھ دیر ٹائم سپینڈ کریں۔ لگتا ہے تمہیں جانا چاہیے، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ سوان صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ لیکن پاپا، میں آج رات آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، روحان بھی آتا ہوگا، ریمل کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ ارمان اس کا باہر انتظار کر رہا ہے، اس بات پر نینا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، بلکہ اچھا خاصا خوفزدہ ہوا تھا۔ ارمان کی شدتیں اور بیقراریاں یاد آئی تھیں، اور اب تو جدائی کے بعد ملن تھا، تو ارمان کی دیوانگی بھی عروج پر ہوگی۔ کیسی سہی کی اس کی جنون بھری گستاخیاں اور شدتیں۔ رنگ سرخ کنداری ہوا تھا۔ رضوان صاحب نے اسے رکنے کو کہا تھا، مگر ارمان سے اجازت ملنے پر نینا نے گہرے سانس لیتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ جانتی تھی
ارمان اسے یہاں رکنے نہیں دے گا۔ نینا باہر آئی تو ارمان گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ مسٹر خان، میں سوچ رہی ہوں آج کی رات یہاں رک جاؤں۔ میں روحان اور ریمل کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں۔ امین، میرا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ نینا نے ارمان کو دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ ارمان اس کے انداز پر گہرا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے نینا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تم رک سکتی ہو، بلکہ تم چاہو تو زیادہ دن بھی یہاں رک سکتی ہو۔ ایکچولی کیا ہے نا، میرا کچھ دوستوں کے ساتھ پروگرام ہے، اس بہانے مجھے بھی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ارمان لب دانتوں تلے دبائے نینا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ روحان، کون سے ایسے دوست ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے؟ صفدر بھی یہاں نہیں ہے، آپ کن دوستوں کی بات کر رہے ہیں؟ نینا نے غصے سے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے برداشت بھی نہیں ہوا تھا۔ ارمان اس کے یہاں رکنے پر مان گیا ہے، اسے تو پورا یقین تھا۔ ارمان یہ سن کر بے قرار بے چین ہو جائے گا، اس پر غصہ کرے گا، مگر اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ مسٹر خان، آپ کی محبت میرے لیے کم ہو گئی ہے نا؟ نینا آپ کی بات روحان سی ہوئی تھی۔ ارمان نے نینا کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ تمہارے لیے میری دیوانگی کتنی بڑھ گئی ہے، یہ تمہیں آج رات میری باہوں میں گزار کر اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ ارمان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، نینا نے نروٹھے لہجے میں شکوہ کیا۔ تم خود رکنا چاہتی ہو۔ ارمان نے کندھے اچکائے۔ مسٹر خان، اگر میں یہاں پر رکنا چاہوں تو آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ آپ میرے بنا رہ لیں گے کیا؟ نینا نے بے یقین نگاہوں سے ارمان کو دیکھا تھا۔ جان، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کوئی چاہت نہیں۔ ارمان نے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہا۔ اسے نینا سے اسی ری ایکشن کی توقع تھی۔ وہ ایک پل بھی اب اسے خود سے دور نہ کرے۔ تھوڑی دیر رضوان صاحب کے پاس رکی تھی، اس کی جان پر بن رہی تھی، لیکن نینا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنی بات کیسے منوانی ہے وہ جانتا تھا۔ وہ اس سے منع کرتا، وہ ضد کرتی، اور اس کی گریز کی وجہ بھی وہ جان چکا تھا۔ وہ اس کی شدتوں، اس کے پیار سے گھبرا رہی ہے۔ مسٹر خان، اب آپ بھول جائیں کہ آپ کو کہیں بھی جانے دوں گی، نہ آپ آج کے بعد اپنے دوستوں میں جائیں گے اور نہ کہیں اور۔ آپ کے پل پل کا حساب لوں گی میں آپ سے۔ نینا نے ارمان کے گریبان کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے آنکھوں میں شرارے لیے کہا۔ میری جان، میں آپ کے بغیر کہیں جانا بھی نہیں چاہتا، میں ہر پل کا حساب دینے کو تیار ہوں، بس ایک شرط پر، آپ ہر پل میری باہوں میں گزاریں گے۔ ارمان نے اپنا گریبان نینا کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے اس کی ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا، مگر جانتا تھا تمہیں کیسے منانا ہے۔ آج کی رات کی پوری تیاری ہے، اپنے گھر چلو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر نینا کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔